आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। अपोजिशन के हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद PDM की क़यादत का इस्लामाबाद में आज दोपहर 4 बजे से इजलास जारी है। अब भी जारी है, ख़त्म होने के आसार फ़िलहाल कोई नज़र नहीं आ रहे हैं। कह सकते हैं कि मसले जू के तू मौजूद हैं, फ़िलहाल उनके हल होने की इत्तला नहीं है और अभी तक इसी वजह से कोई हतमी फ़ैसला सामने नहीं आया है। देखते हैं कब आता है। इत्तलात के मुताबिक बार बार ये खबरें आ रही हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और JUIF अपने अपने मौक़िफ़ में बरकरार हैं और यकीनन इन तमाम मौक़िफ़ों में, यानी कि जो ख़ास तौर पर दो बड़ी सियासी जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी है, इनके मौक़िफ़ में टकराव है जो कि पहले रोज़ से है और यकीनन आज क्योंकि इस हवाले से एक न एक फ़ैसला होना है। अपनी मौक़िफ़ की जो सख्ती है वो अपनी जगह बरकरार है और अब देखते ये हैं कि इसका नतीजा क्या निकलता है। अंदर से जो खबरें आ रही हैं वो कह रही हैं कि पीपल्स पार्टी एक बार फिर तवक्कुआत के ऐन मुताबिक किसी सूरत इस्तीफ़ों पर तैयार नहीं है। वो नहीं चाहती किसी भी सूरत में इस्तीफ़े दिए जाएँ। इस्तीफ़े वो नहीं समझती कि कोई ऑप्शन है। बार बार बिलावल भुट्टो ज़रदारी कह चुके हैं कि पार्लियामेंट के अंदर ही हमें हर तरह की जंग लड़नी है, पार्लियामेंट के बाहर नहीं। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो कहते हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से एक अनोखी तजवीज़ है उनके पास, जिसको दूसरी सियासी जमातें समझने से कासिर हैं। वो कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाए और तहरीक अदम एतमाद से हुकूमत का खात्मा कर दिया जाए। मरीम नवाज़ अपोजिशन जमातों के इस्तीफ़ों की लॉन्ग मार्च के लिए बज़िद हैं। उनका कहना यह है कि इस्तीफ़े भी हों, लॉन्ग मार्च भी हो, बराह रास्त एक्शन भी हो। यही बात आज उनके वालिद मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने वीडियो खिताब में भी की। वो भी कहते हैं कि जारहाना पॉलिसी होनी चाहिए, हड़ताल होनी चाहिए, धरना होना चाहिए, इस्तीफ़े होने चाहिए। पीपल्स पार्टी बहरहाल इतनी जारहाना पॉलिसी को किसी सूरत में अपनाने के लिए तैयार नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान पहले रोज़ से कह रहे आए हैं कि इस असम्बलीज़ में बैठना नहीं चाहिए, हर सूरत में फौरी इस्तीफ़े दे देनी चाहिए, लॉन्ग मार्च भी हो, उसके साथ इस्तीफ़े भी हों और साथ में धरना भी दे दिया जाए। इत्तलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज़ शरीफ ने PDM के इजलास से अपने खिताब में तजवीज़ दी कि अपोजिशन को महंगाई मार्च करे और इसके साथ पहिया जाब हड़ताल करे। नवाज़ शरीफ ने यह भी तजवीज़ दी कि अब आवाम को मसाइल से छुटकारा ना दिलाया गया तो तारीख़ कभी माफ़ नहीं करेगी। दिलचस्प बात है कि इलेक्शन कमीशन ने इसी दौरान 11 फरवरी को इलेक्शन शेड्यूल जारी करने का ऐलान कर रखा है और अब 11 फरवरी को इलेक्शन शेड्यूल आएगा। इसका मतलब यह है कि आइंदा चंद हफ्ते इलेक्शन पर तवज्जो मरकूज़ करनी होगी। अपोजिशन को भी और हुकूमत को भी भरपूर तैयारियां हैं, भरपूर सरगर्मी होगी और आइंदा चंद हफ्ते इलेक्शन की तैयारियों में और इस हवाले से जो तमाम इसके मराहिल हैं वो तय होंगे, इलेक्शन के नताइज आएंगे और उसके बाद से लेके शायद 2 या 3 हफ्ते हों कि रमज़ान की आमद आ जाए और वो एक विंडो अवेलेबल होगी PDM के पास अगर वो कोई जारहाना एक्शन करना चाहती है। ख्याल यही है अब तक जो अंदर से खबरें आ रही हैं कि अब इस वक्त फरवरी के महीने में तमाम तवज्जो सेनेट इलेक्शन पर मरकूज़ करने की बात हुई है और इससे पहले PMLN और मौलाना फजलुर रहमान की जो राय थी कि सेनेट इलेक्शन का बॉयकॉट कर दिया जाए, वो मामला तो पहले ही फना हो चुके हैं और इसका मतलब ये है कि वो तो अब एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं। बहरहाल मरीम नवाज़ शरीफ की राय मुसलसल यही है, मौलाना फजलुर रहमान की उनकी हिमायत भी हासिल है। जनाब नवाज़ शरीफ ने आज उसको दोहराया भी। मरीम नवाज़ शरीफ कहती हैं कि एक ही PDM की हिकमत अमली होनी चाहिए और वो है डायरेक्ट एक्शन। बिलावल साहब की तजवीज़ जो इन हाउस उन्होंने चेंज की बात की है, उनके पास अगर नंबर्स हैं तो ज़रूर शो करें। मुस्लिम लीग नून और बहुत सारी बाकी जमातें इसी पे यकीन रखते हैं कि इस्तीफे देने चाहिए और ज़रूर देने चाहिए। लॉन्ग मार्च पे भी ऑलमोस्ट सबका कंसेंसस, इस्तीफा भी होगा इंशाल्लाह और जल्दी होगा, ये दूर नहीं है वक्त। और लॉन्ग मार्च भी होगा इंशाल्लाह ताला। इस्तीफे भी होंगे, लॉन्ग मार्च भी होगा, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी बार बार कहते रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ये समझती है कि तमाम जद्दोजहद पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए, हुकूमत को हटाने के लिए सिर्फ आइनी तरीक़ेकार को इस्तेमाल करना चाहिए। उनके नज़दीक, उनकी पार्टी के नज़दीक आइनी तरीक़ा सिर्फ ये है
کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا جائے پرائم منسٹر کے خلاف اور ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنایا جائے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو موقع دیا جائے تو وہ ایسا کر دکھائے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے تھرو انشاءاللہ تعالی جمہوری آئینی قانونی طریقے سے اس حکومت کو گھر بھیج دیں گے۔ ہمیں وار کرنا ہے تو اسمبلی میں کرنا ہے، ہم نے حملہ کرنا ہے تو آئینی اور قانونی طریقہ تو جمہوری طریقہ یہ ہے کہ ہم عدم اعتماد لے کر آئیں۔ عدم اعتماد نالائق، ناجائز، نااہل سلیکٹڈ وزیر اعظم کے خلاف۔ ہم غیر جمہوری قوت تو نہیں ہے جو کوئی غیر جمہوری طاقت دکھاتے یا کسی غیر آئینی طریقے سے ہٹانا چاہیں گے۔ یہی جمہوری پارلیمانی اور آئینی طریقہ ہے اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے۔ ہم یہ کام کریں، پارلیمان میں قدم اٹھائے۔ اور نہ صرف یہ کہ پی ڈی ایم اور پاکستان مسلم لیگ نون مولانا فضل الرحمان اس رائے کے حامی نہیں ہیں، اس کے بھرپور سپورٹر نہیں ہیں، اب یہ بھی لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی یہ جماعتیں جو شدت پسند تحریک، جارحانہ تحریک کی حمایتی ہیں، پی ایم ایل این اور مولانا فضل الرحمان، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکمت عملی کے حوالے سے ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے اور اس سلسلے میں کافی غیر متوقع اعلان بھی کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے۔ جناب شاہد خاقان عباسی نے انہوں نے کہا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی استعفے دینے پر تیار نہیں ہوتی تو وہ پی ڈی ایم سے باہر ہوگی۔ پی ڈی ایم نے اپنا اگلا مرحلہ طے کرنا ہے جس میں لانگ مارچ ہے اور استعفے ہیں۔ عدم اعتماد کو پہلے بھی مشاورت کا حصہ بنا تھا یہ معاملہ، اس میں کوئی زیادہ پذیرائی اس معاملے کو نہیں تھی پی ڈی ایم کے اندر۔ پیپلز پارٹی استعفے پی ڈی ایم کے اندر مشاورت کے بعد اگر نہیں دے گی تو پی ڈی ایم سے باہر ہوگی۔ تو یہ معاملات مشاورت سے طے ہوتے ہیں۔ جب ایک بات طے ہو گئی پھر جو اس کی پابندی نہیں کرے گا وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں رہ سکتا، پھر وہ عوام کو فیس کرے۔ پی ڈی ایم کے جاری اجلاس کی تازہ ترین کیفیت جانیں گے، براہ راست جائیں گے اس مقام پہ اسلام آباد میں جہاں پر پی ڈی ایم کا اجلاس ہو رہا ہے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پی ڈی ایم کا اجلاس جہاں پر اسے فیصلہ کن فیصلے کرنے ہیں جاری ہے۔ اسلام آباد سے باہر ایک فارم ہاؤس میں 5 گھنٹے سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، کوئی آثار نظر نہیں آ رہے کہ اندر کوئی بڑا فیصلہ ہو گیا ہے، مسلسل گفتگو جاری ہے اور ابھی آثار یہ بھی نظر نہیں آ رہے کہ بہت جلد کوئی فیصلوں کا اعلان ہونے والا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان وہاں پہ موجود ہیں اور اس مقام پر ہم جائیں گے براہ راست جہاں پر موجود ہیں ہمارے کورسپونڈنٹ یاسر ملک۔ بہت بہت شکریہ یاسر ملک صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ 5 گھنٹے سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، 5.5 گھنٹے بھی ہو گئے ہیں، کوئی آثار، کوئی خبر، کوئی ایسی اطلاع جس سے لگے کہ یہ اب جو اجلاس ہے، یہ میٹنگ ہے، یہ ختم ہونے والی ہے؟ جی بہت شکریہ خان صاحب۔ دیکھیں 5 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جو جماعتیں ہیں وہ اس اجلاس میں شریک ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت یہ سربراہی اجلاس جو ہے وہ آج طلب کیا گیا تھا، اس میں مریم نواز بھی موجود ہیں، بلاول بھٹو زرداری بھی موجود ہیں اور چونکہ مین بڑی تینوں جماعتیں یہی ہیں اور آج جو لانگ مارچ ہے اس کی تاریخ کو فائنل کیا جانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ استعفوں کا معاملہ جو ہے وہ بھی زیر غور آنا تھا کہ استعفوں کی ڈیٹ کا بھی اعلان کیا جائے کہ لانگ مارچ کے بعد جب ضرورت پیش آئے تو استعفے بھی دیے جائیں۔ دوسری جانب سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی ویڈیو لنک کے ذریعے اس اجلاس میں شریک ہوئے، انہوں نے بھی اپنی بات کی اور انہوں نے کہا کہ اب عوام کے نظریں ہمارے اوپر ہیں، ہمیں عوام کو جواب دینا ہوگا کہ اگر ہم عوام کی امیدوں پر پورا نہیں اترتے، جو لانگ مارچ ہے اس کا نام تبدیل کر کے اس کو مہنگائی مارچ رکھا جائے، ہڑتال کی جائے اور تاجروں کے ساتھ رابطے کیے جائیں، تمام جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کو اس میں ساتھ لیا جائے۔ دوسری جانب آج پیپلز پارٹی کی جانب سے جو پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے، پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہوئے جو تبدیلی ہے اور جو عدم اعتماد کی تحریک ہے وہ لائی جائے، بجائے اس کے کہ سڑکوں پر آیا جائے۔ لانگ مارچ ضرور ہونا چاہیے لیکن اس کو آخری آپشن رکھنا چاہیے اور استعفوں کا تو بالکل ہی لاسٹ آپشن ہونا چاہیے۔ تو پیپلز پارٹی نے آج جو دونوں بڑی جماعتیں ہیں جے یو آئی فے اور مسلم لیگ نواز، ان کو یہ بتانے کی کوشش کی، قائل کرنے کی کوشش کی کہ کس طرح سے ہم تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ لا سکتے ہیں۔ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے آج کے اجلاس کے حوالے سے کوئی واضح فیصلے ہوں، کوئی واضح اطلاعات دی جائے براہ راست، اس کی پی ڈی ایم لیڈرشپ جو ہے وہ عوام کو اعتماد میں لے
اس کا کوئی آثار آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ اجلاس کہیں ختم ہونے کے قریب ہے، یا کوئی ایسی ہلچل نظر آ رہی ہو جس سے لگ رہا ہو کہ شاید اب یہ قریب ختم ہونے والا ہے؟ کیونکہ اطلاعات تو یہی ہیں کہ کوئی بڑے فیصلے ابھی تک ہوئے نہیں ہیں، اس لیے یہ لیڈرز جو ہے وہ باہر نہیں آئے ہیں۔ جی بالکل خان صاحب، آپ نے ٹھیک فرمایا کہ اسی قسم کے شکوک و شبہات، اور بہت سے لوگ جو یہاں پر موجود ہیں، میڈیا کے نمائندگان ہیں، وہ بھی اب یہی باتیں کر رہے تھے کہ کافی دیر ہو چکی، اجلاس ابھی تک جاری ہے، کوئی اس اجلاس کا اہم فیصلہ جو ہے وہ ابھی تک باہر نہیں آیا۔ اور ابھی جو ڈاکٹر طارق فضل چودھری ہیں، جن کی یہ رہائش گاہ ہے جہاں پر یہ اجلاس ہو رہا ہے، انہوں نے آ کے کہا ہے کہ 10 منٹ تک قائدین باہر آئیں گے اور وہ آ کر پریس کانفرنس کریں گے، لیکن اختلاف رائے ابھی بھی برقرار ہے تینوں جماعتوں کے درمیان۔ نون لیگ اور جے یو آئی فے ایک پیج پر دکھائی دیتی ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ان دونوں جماعتوں کو عدم اعتماد کے حوالے سے قائل کرنے میں ابھی تک ناکام دکھائی دیتی ہے۔ چونکہ نمبر گیمز کی جب بات کی جاتی ہے اور دیگر اگر کوئی بات کی جاتی ہے تو اس پہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ مؤثر جواب نہیں دے پاتی، تو مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ بھرپور انداز میں جو جے یو آئی اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو جماعتیں ان کے ساتھ مل کے پی ڈی ایم جو بھی فیصلہ کرے گی۔ یاسر ملک ہمارے ساتھ موجود تھے اسلام آباد میں اس مقام پہ جہاں پہ پچھلے 5.5 گھنٹے سے پی ڈی ایم کا اجلاس جاری ہے۔ ابھی تک فی الحال کوئی فیصلے سامنے نہیں آئے ہیں، اندرونی یہ گفتگو جو ہے یہ مسلسل جاری ہے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے بھارت میں کسان احتجاج جاری ہے اور اب اس کی خبریں، اس پر تشویش پوری دنیا میں اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ انٹرنیشنل سیلیبریٹیز بھی اب اس پر احتجاج کر رہی ہے۔ بھارتی حکومت جس طرح سے اس پورے معاملے سے نمٹ رہی ہے اس پر بھی دنیا میں تشویش ہے۔ آج نیو یارک ٹائمز نے کہا کہ اس وقت بھارت میں غیر اعلانیہ ایمرجنسی نافذ ہے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ بھارت میں مودی حکومت کے خلاف کسانوں کے احتجاج کو تیسرا مہینہ ہے۔ روز بروز بڑھتا ہوا احتجاج مودی حکومت پر لرزہ طاری کر رہا ہے اور اب یہ احتجاج دنیا کے بڑے بڑے دارالحکومتوں اور عالمی شخصیات تک اس کی ہوا ہے اور وہاں سے بھی اس حوالے سے تشویش کا اظہار ہو رہا ہے، عالمی سطح پر تشویش ہو رہی ہے۔ مودی حکومت اسی وجہ سے مزید خوف کا شکار ہے۔ آج جب معتبر امریکی اخبار، دنیا میں سب سے زیادہ مؤثر اخبارات میں سے ایک، نیو یارک ٹائمز کے مطابق اب بھارت میں اس صورتحال کے پس منظر میں غیر اعلانیہ ایمرجنسی نافذ ہے۔ ہر قسم کے اختلاف سے نمٹنے کے لیے مودی کے غیر جمہوری اقدامات نے بھارت میں بچی کچی جمہوریت کو مزید کمزور کر دیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق کسانوں کے احتجاج کی تشہیر کو روکنے کے لیے پہلے یہ الزام لگایا گیا کہ اس کے پیچھے غیر ملکی ہاتھ ہے، پھر کسان رہنماؤں کے خلاف مقدمات درج ہوئے اور اس کے بعد حکومت نے رپورٹنگ روکنے کے لیے کسان دھرنوں کے اطراف کے علاقوں میں انٹرنیٹ بند کر دیا، حتیٰ کہ صحافیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ رپورٹنگ کے دوران ہی انہیں مختلف مقدمات میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ٹائمز نے مودی کے اقدامات کو اختلاف رائے کو جبری دبانے کے مترادف قرار دیا ہے۔ اخبار ٹائمز کہتا ہے کہ اب مودی کو بین الاقوامی سطح پر شدید مذمت کا سامنا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں ہوں یا انٹرنیشنل سیلیبریٹیز، اب سبھی مودی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پوری صورتحال میں بات کرنے کے لیے جائیں گے نئی دلی، جہاں پر ہمارے ساتھ ممتاز سول رائٹ ایکٹیوسٹ جناب سدھندرا کلکرنی موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ کلکرنی صاحب۔ جو صورتحال یہ کسان پروٹیسٹ کے پس منظر میں بیک گراؤنڈ میں جو اس وقت نظر آ رہی ہے، نہ صرف انڈیا کے اندر بلکہ اب انٹرنیشنلی بھی اس پہ ریوربریشنز ہیں، اور آج آپ نے دیکھا نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ آلموسٹ انڈکلیئرڈ ایمرجنسی ہے اور اتنا فریڈم آف پریس اور میڈیا کو کرب کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے، سوچنے کی آزادی، بولنے کی آزادی اور پریس کی آزادی یہ جمہوریت کے لیے آکسیجن ہے، اور یدی یہ آکسیجن کم کیا جائے یا بند کیا جائے تو جمہوریت خطرے میں آ سکتی ہے۔ بھارت دنیا کا سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے، تو اس لیے آج جو ہو رہا ہے یہ ہمارے ڈیموکریسی کے لیے ایک بہت ہی اٹس اے ویری سیریس میٹر، ویری سیریس ڈیولپمنٹ۔ 2 مہینوں سے ہمارے پنجاب، ہریانہ اور یو پی کے کسان دلی کے پاس دھرنے پر بیٹھے تھے اور بہت پیسفلی بیٹھے تھے۔ تب یہ ہمارے جو بالی ووڈ کے اور کرکٹ کے ستارے، سیلیبریٹیز، انہوں نے کچھ نہیں کہا، لیکن ایک انٹرنیشنل سنگر ریحانہ، اس کی ایک چھوٹی سی ٹویٹ سے کھلبلی مچی ہے اور سب لوگ ایک ساتھ جاگ کر
اس کے خلاف بولنے لگے ہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور اس سے انہی کی بدنامی ہو رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کہیں بھی ناانصافی ہوتی ہے، کہیں بھی عوام پر کلکرنی صاحب یہ تو رسپانس ہے، مگر جو ہے. اسٹیٹ کا رسپانس ہے ان انٹرنیشنل سیلیبریٹیز کے خلاف انڈیا میں پولیس ایف آئی آر درج کر رہی ہے، ان کے خلاف ان کو پروسیکیوٹ کرنے کا عزم کر رہی ہے. نہیں، یہ دیکھیے غلط ہے. جیسے میں کہہ رہا تھا کہ آج دنیا بہت چھوٹی ہوتے جا رہی ہے. جہاں بھی ناانصافی ہوتی ہے یا عوام کے خلاف انجسٹس ہوتا ہے تو دنیا میں الگ الگ لوگ اپنے رائے بتاتے ہیں، اور بتانے کا حق بھی ہے ان کو. اور جو بھارت میں کسانوں کا آندولن چل رہا ہے، اسٹرگل چل رہا ہے، موومنٹ چل رہا ہے، پاکستان کے بھی کچھ سنگرز ہو اور آرٹسٹ، انہوں نے بھی سپورٹ کیا ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. تھینک یو سو مچ. جناب سدھیندرا کلکرنی ہمارے ساتھ نئی دلی سے موجود تھے، نامور سول رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں. کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائن دیکھیں، اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. پاکستان کی سیاست میں تقریباً ہر چند روز بعد وہ منظر دیکھنے میں آتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. اب بھی ایسا ایک منظر دیکھنے میں آ رہا ہے. ایک جانب پی ٹی آئی حکومت سینٹ الیکشن میں شفافیت لانے کے لیے اوپن بیلٹ کا طریقہ کار لانا چاہتی ہے، بھرپور انداز سے اس کے لیے کوشش کر رہی ہے، مگر دوسری جانب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو کہ ماضی میں سیکرٹ بیلٹ کے بھرپور مخالف تھے، اس قسم کی کسی صورتحال کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، وعدے کیے تھے، ارادے کیے تھے، اس کے برخلاف وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں یہ قبول نہیں ہے، ہمیں سیکرٹ بیلٹ ہی چاہیے، ہمیں اوپن بیلٹ قبول نہیں ہے. حکومت نے سینٹ الیکشن میں سیکرٹ بیلٹ کے خلاف آئینی ترامیم کے لیے کل قومی اسمبلی میں بل بھی پیش کیا. کل کی طرح آج بھی قومی اسمبلی میں قانون سازی کا طریقہ کار اپنایا گیا، لیکن اجلاس ہلڑ باڑی کی نظر ہو گیا. پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے اراکین آپس میں بلکہ آج تو لڑ پڑے. پیپلز پارٹی کے نوید قمر اور آغا رفیع اللہ کی پی ٹی آئی کے فہیم خان اور عطا اللہ سے ہاتھا پائی ہو گئی اور مجبوراً سیکیورٹی آئی اور اس نے بیچ بچاؤ کرایا. یہ جو اوپن بیلٹ کا جو ایک ترمیم پیش کی ہے، اس کے پیچھے ایک لاجک ہے. سننے کے میں سکت نہیں ہے، دوگلے ہیں. جو لوٹا ہے نا وہ بات کرنے کے قابل نہیں. قائد سے لے کر کے کارکنوں تک ساری چوروں ڈاکوؤں کی پارٹی ہے. الحمدللہ یہ ان کی دہاڑی بند ہو رہی ہے، بکرا منڈی بند ہونے جا رہی ہے. ترمیم آپ کرنے جا رہے ہیں، پلے نہیں تیلا تے کر دیے میلا ویلا. کوئی طریقہ نہیں ہے. اناف از اناف. یہ خرید و فروخت کے، یہ زمینوں کے سوداگر ہیں، منہ پہ مارنے والے آج منہ کی کھا رہے ہیں. یہ اپوزیشن کے ان سے آپ مذاکرات کریں. تو بیچارے کٹ پتلی ہیں جو یہاں پہ سارے ہمارے سامنے کھڑے ہیں. ایم این ایز کو خریدنے کی اگر کوئی روایت کسی لیڈر نے شروع کی ہے تو اس کا نام نواز شریف ہے. کہ آپ گارڈ ہٹا دیں، ہماری طرف سے آپ کو خطرہ نہیں ہے، ان کی طرف سے خطرہ ہوگا. کہتے ہیں کہ ہم امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں، نہ ہمارے پاس نمبر ہے. سینٹ چیئرمین بدلنے چلے تھے اور جو ذلت اٹھانی پڑی وہ ہمیں آج تک پتا ہے. انہوں نے ایڈوانس پکڑ لیا ہے بابا. پارٹیوں سے بھاگے ہوئے بھگوڑے ہو، لوٹے ہو، پیسے بنانا چاہتے ہو، لیکن عوام تمہیں پہچان چکے ہیں. قومی اسمبلی میں یہ دھینگا مشتی بظاہر سینٹ الیکشن میں اراکین اسمبلی کی نیلامی اور اوپن بیلٹ کے خلاف ہو رہی ہے. معلوم نہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کس طرح سے سینٹ الیکشن میں خفیہ بیلٹ کے آج حمایتی بن گئے ہیں. ماضی میں جناب نواز شریف بے نظیر بھٹو نے اوپن بیلٹ کے مشترکہ عزم اور اس کے خلاف ورزی پر کارروائی کا تحریری معاہدہ کیا ہوا ہے. میثاق جمہوریت میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے عہد کیا تھا کرپشن اور فلور کراسنگ روکنے کے لیے سینٹ سمیت تمام بالواسطہ انتخابات اوپن اور قابل شناخت بیلٹ کے ذریعے ہوں گے. نواز شریف اور بے نظیر بھٹو نے یہ بھی عہد کیا تھا کہ سینٹ الیکشن میں پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کر کے ووٹ دینے والے ممبر کی رکنیت ختم کر دیں گے. لگتا ہے کہ اب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اپنے ان قائدین کے عزم کو فی الحال یاد نہیں رکھنا چاہتے. عجب ماحول ہے کہ وہ چیز جس کی دل سے تمنا تھی، جس کا مطالبہ تھا، جب وہ ہو رہی ہے تو اس سے کنارہ کشی اختیار کی جا رہی ہے. کل بالآخر پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب اعتزاز احسن نے اس پوری صورتحال کو وہ برداشت نہیں کر سکے اور انہیں باقاعدہ آصف علی زرداری اور نواز شریف کو آئینہ دکھانا پڑا. اعتزاز احسن نے تاریخی کلمات کہے.
14 मई 2006 में जो किया था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मीसाक जमहूरियत, उसमें बिलखसूस ये लिखा हुआ था कि सेनेट में हॉर्स ट्रेडिंग को खत्म करने के लिए ओपन बैलेट होना चाहिए। उनके ज़हनों पे एक बोझ तो होगा कि मियां नवाज शरीफ ने बीबी शहीद की ये बात है, उन्होंने 14 मई 2006 को लंदन में जो मीसाक जमहूरियत, जिसको हम बड़ी तकदीस की अलामत समझते हैं और उसका तकद्दस मानते हैं, उसमें उन्होंने अपने बड़े तल्ख तजर्बात के बाद जो फैसले किए थे, उनमें ये था कि हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए, पैसा चलता रोकने के लिए सेनेट में ओपन बैलेट हो। अफसोस है, इंतहाई अफसोस है कि अब अपोजिशन जमातों में एक मैं ना मानूं की रट है। पिछले हफ्ते हमारे प्रोग्राम में नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर ने भी सेनेट इलेक्शन में ओपन बैलेट के सवालों पर मुखालफत की पॉलिसी का तासुर दिया था। मिसाक जमहूरियत का कलीदी हिस्सा है और मुसलसल नवाज शरीफ साहब की काबिज रही है कि ये ओपन बैलेट जो है ये किया जाए सेनेट के अंदर। इसमें क्या मज़ायक़ा है? ये तो एक हमेशा ये मुतालबा रहा है। ये कोई मार्शल लॉ तो है नहीं कि अगर अच्छी बात है तो अभी फौरन एक नोटिफिकेशन इशू करते हैं और वो हो जाना चाहिए। अगर 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में एग्री भी किया था तो उसका तरीक़ेकार तो नहीं ये कहा था कि जी आके नोटिफिकेशन कर देंगे और वो हो जाना चाहिए। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए जो तरीक़ाकार है वो अपनाया जा रहा है। इसमें कहा नोटिफिकेशन तो शायद कभी भी नहीं कहा। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का तरीकेकार नहीं अपनाया जा रहा ना। मुझे डिबेट करने की इजाजत होनी चाहिए। 342 मेंबरान हैं नेशनल असेंबली के, 100 अरकान है सेनेट के। वैर साहब, अगर इसमें कोई एक मुतनाज़िया अमल हो जिसमें कहीं पे भी कभी कोई एतराज रहा हो तो फिर तो उसको बहुत ज्यादा एक आदमी से आप सुन लीजिए, लेकिन ये तो आपका देरीना मुतालबा है। पूरे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का ये हिस्सा होना चाहिए। अब सेनेट इलेक्शन से चंद हफ्ते पहले आप एक चीज लेके आ रहे हैं। ये तो नहीं हो सकता कि जब उनका वक्त आ जाए, उनको जरूरत हो तो उन्होंने कहा कि सेनेट के इलेक्शन के लिए हम ये तरमीम लेके आएंगे। नहीं, हम एक्सेप्ट करेंगे जबरदस्ती ये कोई चीज होने के लिए। आपको याद दिलाएं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने सेनेट में इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए कराने के लिए फरवरी 2015 में साबिक वज़रा की सरबराही में 2 कमेटीज भी बनाई थी। इन कमेटीज की जिम्मेदारी सेनेट इलेक्शन में ओपन वोटिंग के लिए सियासी हम-आहंगी पैदा करना था। जिस इलेक्शन के लिए हमें इस वक्त जरूरत थी वो सेनेट का इलेक्शन था और इसीलिए हमने 22वीं तरमीम की अंदिया दिया था। एक तरीका कि सीक्रेट बैलेट की बजाय ओपन बैलेट हो जाए और आपको आईनी तरमीम में अपनी पार्टी के साथ वोट देना पड़ेगा। हमारी पार्टी और हमारी क़यादत और वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ बिल्कुल क्लियर हैं कि इस बुराई और लानत को हम कानून और आइन में तरमीम करके बिल्कुल खत्म कर दें। हॉर्स ट्रेडिंग की जो हमें अब तजुर्बा हुआ है, इसको शफाफियत में बदला जाएगा और शो ऑफ हैंड के जरिए इलेक्शन का तरीका चुना जाएगा। हम सेनेट के कवायद और ज़वाबित में वो तरामीम लाएंगे जिनका सहारा लेकर ये मकरू फेल सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ तहरीक के अंदर किया गया है। अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर सेनेट के इंतखाबात के कवानीन में तरामीम लाई जाएंगी। नून लीग के रहनुमाओं की बातें भी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। बिलावल भुट्टो तो चंद हफ्ते पहले तक सेनेट इलेक्शन में वोटिंग के आने तरीक़ेकार में तब्दीली को पार्लियामेंट में लाने का मुतालबा कर चुके हैं। आपने अगर शो ऑफ हैंड्स या ओपन वोटिंग करना है, हम तो चाहते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहता है कि हम कोई इस किस्म का ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म लेकर आए जिससे हम जो करप्शन का पोर्शन है उसको कवर कर सके, मगर हम चाहेंगे कि वो जमहूरी और कानूनी तरीके से हो जाए। ये तो पार्लियामान जाने और पार्लियामेंटेरियंस जाने। कल सुप्रीम कोर्ट में भी ये बहुत अहम ये नुकात है। 5 रुकनी बेंच ने भी ओपन बैलेट केस की समाअत के दौरान बहुत अहम रिमार्क्स दिए थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद ने पूछा था कि क्या सियासी जमातें पार्लियामेंटेरियन किस मुंह से ओपन बैलेट के मुखालिफ हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ओपन बैलेट की मुखालफत का मकसद ये है कि मौजूदा सिस्टम चलता रहे और मौजूदा सिस्टम चलने का मतलब यह है कि अराकीन की खरीदो फरोख्त जारी रहे। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि मैं इस इंतज़ार में हूँ कि सीक्रेट बैलेट के हक़ में क्या दलील आती है। उन्होंने कहा कि अगर अराकीन ज़मीर के मुताबिक वोट देना चाहते हैं तो फिर पर्दादारी कैसी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस्तफसार किया कि 18वीं तरमीम में बहुत कुछ तब्दील किया गया, मगर सेनेट के सीक्रेट बैलेट को तब्दील क्यों नहीं किया गया। यकीनन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी माजी की फाश गलतियों पर पछतावे का इजहार करती रही हैं, जैसे कि नैब का कानून बरकरार रहने को नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो अपनी नाकामी कह चुके हैं। खुल के कई बार ऐसा हो चुका है कि ऐसे तारीखी मौके ज़ाया किए और बाद में उसका रोना रोया। सच्ची बात तो ये है
کہ ایک ڈکٹیٹر کے بنائے ہوئے اس ادارے کو برقرار رکھنا ہماری غلطی تھی۔ یہ ہمارا غلطی ہے کہ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں اس کالا قانون میں کوئی تبدیلی نہیں لے آئے، اس ڈکٹیٹر کی قانون میں ہم نے کوئی تبدیلی نہیں لے آئے۔ یہ ہمارا کمزوری تھا، یہ ہمارا غلطی تھا۔ آئین کے تحت صادق اور امین یعنی آرٹیکل 62-63 میں ترمیم کی بھی مسلم لیگ نون نے ہی مخالفت کی تھی۔ اس معاملے پر سابق اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ نے نواز شریف پر طنز بھی کیا تھا، جبکہ مسلم لیگ نون کے خواجہ سعد رفیق نے تسلیم کیا تھا کہ آرٹیکل 62-63 میں ترمیم نہ کرنا مسلم لیگ نون کی نالائقی تھی۔ ہم سمجھتے تھے کہ 62 اور 63 یہ بھی آئین میں تجاوزات ہیں جو ایک ڈکٹیٹر کے دور کی انکروچمنٹ ہے۔ یہ ہماری نالائقی کہہ لیں کہ ہم اس کو نکال نہیں سکے۔ آرٹیکل 62 اور آرٹیکل 63 کو ختم کرنے کی بات کی تھی۔ 18ویں ترمیم میں اس کی ختم کرنے کی تجویز کو قبول نہیں کیا۔ پیپلز پارٹی نے بڑے سمجھانے کی کوشش کی، مگر یہ میاں نواز شریف نے 62-63 ختم ہونے نہیں دیا۔ نیب نہیں 62-63 کی بات نہیں۔ اسی طرح سپریم کورٹ کے 100 موٹو اختیارات کے تحت کیسز میں فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق میں مسلم لیگ نون نے مسترد کیا۔ آرٹیکل 184(3) کے تحت فیصلوں کے خلاف لارجر بینچ یا فل کورٹ میں اپیل دائر کرنے کا بل مارچ 2015 میں پیپلز پارٹی نے پیش کیا، مگر رائے شماری کے باوجود نواز شریف کے کہنے پہ سابق وزیر قانون زاہد حامد نے اس بل کو مسترد کر دیا تھا۔ اگر یہ قانون ہوتا تو نواز شریف کی اپنی نااہلی کے خلاف لارجر بینچ یا فل کورٹ میں اپیل کا حق مل جاتا، اور اس پر بھی اظہار تعصب کرتی رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون۔ اور ایک بار پھر وہ ایک پرنسپل پوزیشن جو ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ہمیشہ لیتی رہی ہے سینٹ میں اوپن بیلٹ کے حوالے سے، آج وہ اس کی مخالفت کر رہی ہے۔ اس کا تجزیہ لیں گے۔ پاکستان کے نامور ممتاز سینئر صحافی ہیں، اینالسٹ بھی ہیں، محترم مظہر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ مظہر عباس صاحب۔ یہ بتائیے گا، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کیا سوچ ہے۔ اس سے پہلے یہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہمیں بڑا افسوس ہے، 5 سال ہماری حکومت رہی، 5 سال نون کی حکومت رہی، نیب قوانین میں ہم نے تبدیلی نہیں کی، 18ویں ترمیم میں ہم نے آرٹیکل 62-63 میں تبدیلی نہیں کی، پھر 184(3) میں ہم نے تبدیلی نہیں کی، اور اب وہ مطالبہ جو ہمیشہ کرتے رہے کہ سینٹ میں اوپن بیلٹ ہونا چاہیے، خفیہ بیلٹ ختم ہونا چاہیے، آج اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ آپ اس کو کیسے انٹرپریٹ کریں گے؟ شکریہ کامران۔ دیکھیے، وہ منیر نیازی کا مصرع ہے نا، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں، ایک تو وہ بات ہے، لیکن میرے خیال میں کامران تھوڑا سا آپ کا، میں ابھی پورا سن رہا تھا، تھوڑا سا اختلاف کرتے ہوئے رضا ربانی صاحب نے فلور آف دی ہاؤس بھی غالباً، اور جو سپریم کورٹ میں اس وقت پٹیشن جو ایڈوائز لی ہے گورنمنٹ نے، اس میں بھی انہوں نے پارٹی اس میں بنے ہیں، اور ان سے میری گفتگو ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اوپن بیلٹ کے خلاف نہیں ہیں ہم، اور انہوں نے کہا میں نے جو سینٹ کی کمیٹی آف ہول ہے اس نے غالباً 2016-17 میں اس نے یونینیمسلی اس چیز پہ ایگری کیا، اور فرق صرف یہ ہے کہ جو انہوں نے یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پیش کی ہیں، تو انہوں نے کہا میں نے اس پہ لا منسٹر سے کلیریفیکیشن اور کلیریفائی کرنے کی بات بھی کی تھی کہ یہاں متناسب نمائندگی والا جو مسئلہ ہے اس کو کلیئر کیا جائے، اس کو بتایا جائے، کیونکہ اس میں پرائیورٹیز ہوتی ہیں، نمبر 1 پرائیورٹی، نمبر 2، نمبر 3۔ مگر مظہر یہ بتائیے، پہلے دن سے جب سے یہ بات ہوئی ہے، اوپن بیلٹ کی بات کی ہے اس حکومت کی جانب سے، کہاں ہمیں نظر آیا ہے کہ کوئی نیگوسیشن کی بات کی ہو پیپلز پارٹی نے یا مسلم لیگ نون نے، اور کہاں انہوں نے کہا ہو کہ آئیے بیٹھے اس پہ بات کریں؟ پہلے منٹ سے آؤٹ رائٹ انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، اور یہ تو دیکھیں کامران، آپ موو کس طرح کرتے ہیں۔ ابھی بھی اس دوران بھی شاید خاقان عباسی نے یہ سوال کیا نا کہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن کیوں سیکرٹ بیلٹ سے ہو، یعنی جب شفافیت کی بات ہو رہی ہے تو شفافیت تو پھر ہر جگہ آنی چاہیے۔ لیکن یہ تو میڈیا کے سامنے کہا نا، اکراس دا بورڈ کسی بھی بات چیت کی کوئی بھی ایفرٹ کو انہوں نے تو ٹوٹلی مسترد کر دیا۔ کہیں انہوں نے کہا ہے کہ آئیے بیٹھے اور اس کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ اس لیے کامران کہ آپ امینڈمنٹ ان ہیس پیش کر رہے ہیں نا،
آپ بالکل آپ یہ چیز تو جس وقت چیئرمین سینٹ والا فیاسکو ہوا تھا اور اس وقت تو اپوزیشن کو پیش کرنا چاہیے تھا، زیادہ بہتر ہوتا، لیکن آپ مہینے لگاتے ہیں نا، آپ کوئی آئینی ترمیم پیش کر رہے ہیں تو اس کے اندر ڈیبیٹ ہوتی ہے، ڈسکشن ہوتا ہے، اور ابھی بھی کیا یہ سینٹ کا آخری الیکشن ہے؟ کیا اس کے بعد سینٹ کے الیکشنز نہیں ہونے کہ اسی وقت یہ چیز کو، اور پھر جب اس کو پیش کرنے سے پہلے ہی وزیر اعظم یہ بات کریں کہ جی ہاں اس میں ہم ٹیسٹ کریں گے کہ کون ساتھ ہے کون نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ نے ماحول یہ بنایا کہ آپ کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ پاس نہیں ہوگی۔ مگر آپ نے یہ دیکھا ہے کہ یہ اس دفعہ کی بات نہیں ہے، 62-63 جو کیا شق ہے آئین کی، 18ویں ترمیم میں اسی مسلم لیگ نون نے مسترد کر دی نا، 184(3) مسترد کر دی نا، نیب کو پیپلز پارٹی نے، پی ایم ایل نون نے برقرار رکھا نا، مطلب ایک ہسٹری بھی ہے نا۔ نہیں کامران، میں آپ کی اس بات سے ڈس ایگری نہیں کر رہا کہ جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے جو بلنڈر، سب سے بڑا بلنڈر تو میں آپ کو بتا دوں جو آپ نے اس میں شاید کیا بھی نہیں، 18ویں ترمیم میں چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ بات طے ہے، 18ویں ترمیم میں لوکل باڈیز الیکشنز کی امپاور کرنا، نچلی سطح تک وہ نہیں کیا انہوں نے صوبائی حکومتوں نے۔ دوسری، چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین اپوزیشن کا ہوتا ہے، وہ ہونا چاہیے، مرکز میں موجود ہے، سندھ میں موجود نہیں ہے، اور جب یہ سوال سندھ میں کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی وہ جو دوسری جماعتیں وہ تو چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ نہیں ہے۔ یہ کانٹرڈکشن ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انہوں نے اپارچونیٹیز بھی مس کی ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر پوائنٹ اسکور، اور چیئرمین سینٹ کے خلاف جو ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ہوا وہ کسی اور نے تو نہیں کیا، وہ تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اس کے ذمہ دار۔ بہت بہت شکریہ جناب مظہر عباس ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے آج الیکشن کمیشن نے پنجاب اور کے پی میں بلدیاتی الیکشن مرحلہ وار کرانے کا اعلان کر دیا، آئندہ چند ماہ میں یہ ہوں گے، اور اس کے ساتھ ہی عمران خان کا امتحان اور اس عزم کو پورا کرنے کا وقت کہ وہ پورے ملک میں اور خاص طور پہ جہاں پر یہ بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں وہ بااختیار، بھرپور اور خود مختار مقامی حکومتیں قائم کریں گے، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یقیناً پاکستان کی سیاست اور جمہوریت میں گیم چینجر ہوگا۔ اس پر بات کریں گے، ان کے ایک معتمد وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پاکستان میں اب بلدیاتی انتخابات جلد سے جلد ہو جائے، مزید تاخیر نہ ہو، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی بارہا خواہش رہی ہے۔ آج کی اطمینان بخش خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پنجاب اور کے پی میں بلدیاتی انتخابات کرانے کی تاریخوں سے سپریم کورٹ کو باقاعدہ آگاہ کر دیا ہے۔ دونوں صوبوں میں مرحلہ وار بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں گے۔ کے پی میں پہلے مرحلے میں 8 اپریل، دوسرے میں 29 مئی کو انتخابات ہوں گے، جبکہ پنجاب میں 3 مراحل میں انتخابات ہوں گے۔ پہلے مرحلے میں 20 جون، دوسرے میں 16 جولائی اور تیسرے مرحلے میں 8 اگست کو بلدیاتی انتخابات ہوں گے، جبکہ پورے ملک میں کنٹونمنٹ بورڈز میں بلدیاتی انتخابات 8 اپریل اور 29 مئی کو ہو جائیں گے۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو یہ بھی بتایا ہے کہ سندھ اور بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات کی تاریخوں کا فیصلہ آئندہ ہفتے 11 فروری کو ہو جائے گا۔ سندھ حکومت ابھی بھی مردم شماری کے نتائج پر تحفظات رکھتی ہے، جس کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا ہے۔ اس مسئلے کو مشترکہ مفادات کونسل میں حل ہونا ہے، اور آج بلدیاتی انتخابات سے متعلق سپریم کورٹ پہ کیس کی سماعت کے دوران اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے عدالت سے 3 ہفتے کی مہلت مانگی اور کہا کہ سی سی آئی کے اجلاس کے بعد مردم شماری کا نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان کے لیے اب جب یہ بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں ان صوبوں میں جو کہ جہاں پر ان کی حکومت ہے، جہاں پر انہیں گزشتہ قومی انتخابات میں واضح اکثریت ملی تھی، ان کے لیے اب انتہائی اہم خواب کو اس کی تکمیل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ ملک میں خود مختار مقامی حکومتیں ہونی چاہیے، اور اب یہ خود مختار مقامی حکومتیں ہوں، خود مختار میئرز ہوں، با اختیار بلدیاتی نظام ہو، اس پر عمل کرنے کا وقت آ گیا ہے اور اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کرنے کا وقت آ رہا ہے۔ اگر پی ٹی آئی کو یہ الیکشنز جو کے پی اور پنجاب میں ہو رہے ہیں اگر اس میں کامیابی ہوتی ہے تو یقیناً یہ ان کے لیے بڑا احسن عمل ہوگا، لیکن بہرحال عمران خان کا یہ فیصلہ، عمران خان کا یہ ارادہ، عزائم مسلسل رہے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کا حل یہ ہے کہ یہاں خود مختار مقامی حکومتیں ہوں اور یہ بلدیاتی حکومتیں مکمل با اختیار ہوں، میئرز بھی مکمل طور پہ با اختیار ہوں۔ وہ کیفیت نظر نہ آئے جو کہ کراچی جیسے شہر میں دیکھنے میں آتی ہے۔
जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम भी अब हमारा तहरीक इंसाफ लेके आ रही है, बिल्कुल एक नया लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है। सारी इसकी कोशिश ये है जो पावर है वो नीचे तक जाएगा, डिवॉल्व करे, तो जितनी लोगों की सहूलतें उनके घरों में मिल सकती है, बल्कि गाँव की सतह पे मिल सकती हैं, शहरों के अंदर मिल सकती हैं, उतना ही बेहतर निज़ाम होता है। तो जो आप देखेंगे कि जो हमारा गवर्नेंस का सिस्टम लेके आ रहे हैं, जो नया बल्दियाती निज़ाम है, जो इंशाल्लाह इसी साल जब इलेक्शन होंगे तो आप ये देखेंगे ज़्यादातर लोगों के मसले मसाइल हैं वो उनके घरों में हल होंगे। ये भी आपको याद होगा कि पाकिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात पहले ही शदीद ताख़ीर का शिकार हैं। बलूचिस्तान की बल्दियाती हुकूमत को ख़त्म हुए 2 साल हुए हैं। KP की बल्दियाती हुकूमत ने अपनी मुद्दत 1.5 साल पहले मुकम्मल कर ली थी। पंजाब में सूबाई हुकूमत ने 2.25 साल पहले इस निज़ाम को तहलील कर दिया था। सिंध में पिछले 5 माह से बल्दियाती हुकूमत मौजूद नहीं है। वो जो लूली लंगड़ी कठपुतली टाइप की बल्दियाती हुकूमत थी उसको ख़त्म हुए भी 5 माह हो गए हैं। जबकि इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो बल्दियाती हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने के बाद 120 रोज़ के अंदर बल्दियाती इंतखाबात कराएँ। आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हो रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के डायरेक्ट अहकामात पर, ऑर्डर्स पर बल्दियाती इंतखाबात के स्केड्यूल का ऐलान किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। पूरी सूरत हाल PTI इन बल्दियाती इंतखाबात को कैसे देखेगी। इमरान खान अपने इस ख्वाब को कि मुकम्मल बाइख्तियार मकामी हुकूमतें हों, कैसे उस पर अमल दरामद करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी। एक छोटे से वाक़े के बाद वेलकम बैक। बिल आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने KP और पंजाब में मरहलावार आइंदा चंद माह में बल्दियाती इलेक्शन कराने की तारीखों का आज ऐलान कर दिया है। ये वक्त आ गया है वज़ीर आज़म इमरान खान का कि वो अपने इस ख्वाब की तकमील करें, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के हर बड़े शहर में, छोटे शहर में, तहसील की लेवल पर खुद मुख्तार हुकूमतें होनी चाहिए, खुद मुख्तार बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए, पावरफुल बाइख्तियार मेयर्स होने चाहिए। क्या वो वाकई अभी अपने इस अज़म पर कायम हैं? वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी हमारे साथ हैं ये कंफर्म करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। आप फरमाइएगा कि क्या अब इमरान खान साहब अपने इस अज़म पे कायम हैं और उसको उन्होंने रीइटरेट किया है कि वो मुकामी तौर पे बाइख्तियार बल्दियाती हुकूमतें जन्म देंगी, चाहे वो इलेक्शन पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन जीतें या KP में ना जीतें। तो हर सूरत अब बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं और बाइख्तियार मकामी हुकूमतें कायम होंगी। कामरान खान साहब, मैं थोड़ा सा आपको इसका एक बैकग्राउंडर देना चाहता हूँ। सबसे पहले इसमें परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में एक बड़ी, सबसे पहले तो ये लोकल गवर्नमेंट हमारा 1979 में जब मार्शल लॉ के बाद जनरल ज़ियाउल हक ने एक 1979 में ऑर्डिनेंस लगाया था और उसके तहत चल रहा था। लेकिन इसमें सबसे बड़ी तब्दीली 2001 में हुई जब परवेज मुशर्रफ साहब ने एक नया लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लेके आए। उस सिस्टम में जो गलती थी वो ये हुई कि हमने सूबों से इख्तियारात इज़ला को दे दिए, लेकिन हमने सेंटर से डेवोल्यूशन सूबों पे नहीं की। और उसके बाद क्या हुआ कि जब 18वीं आईनी तरमीम आई तो सेंटर से डेवोल्यूशन सूबों को हो गई, लेकिन पीपल्स पार्टी और PMLN ने जो बहुत बड़ी गलती की वो ये की कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ख़त्म कर दिया और प्रैक्टिकली सिंध के अंदर कोई लोकल गवर्नमेंट नहीं है। वो उसको जो मर्जी है उन्होंने देखे, उन्हें जनरल ज़ियाउल हक की बाकी तो हर बात से इख्तलाफ है, बट इंटरेस्टिंगली द ओनली थिंग पीपल्स पार्टी रिटेन्ड वाज 1979 लॉ ऑफ जनरल ज़िया। तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने सारे इख्तियारात उठा के चीफ मिनिस्टर को दे दिए। अब इसके नतीजे में एक इतना बड़ा फ्लॉ पैदा हो गया है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म में कि ये सिस्टम सर्विसेज डिलीवर कर ही नहीं पा रहा। लेकिन आप यकीनन जान के जिक्र नहीं कर रहे कि आपकी हुकूमत ने भी 2.25 साल पहले पंजाब में इस निज़ाम को मुकम्मल तौर पे तहलील कर दिया और उसके बाद पलट के ना देखा। आप चाहते तो उनको बाइख्तियार उसी वक्त कर देते। नहीं कामरान साहब, जो पंजाब में या सिंध में ये कोई लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम था ही नहीं। ये तो सिर्फ डिप्टी कमिश्नर्स को एक पॉलिटिकल आर्म दी गई थी, क्योंकि मुशर्रफ साहब वाला लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ख़त्म करके यहाँ पे PMLN ने और सिंध में पीपल्स पार्टी ने बुनियादी तौर के ऊपर जनरल ज़ियाउल हक का 1979 का कानून रिवाइव कर दिया और वो लोकल गवर्नमेंट नहीं था। जो डिले हुआ PTI के दौर में उसकी एक बड़ी वजह भी यही है कि इमरान खान का जो विजन था वो ये था, इमरान खान बड़ी स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट के हमायती हैं, क्योंकि इमरान खान का जो विजन है वो लंदन को देखते हैं, वो सैन फ्रांसिस्को को देखते हैं, वो न्यूयॉर्क को देखते हैं और उनका यही हमेशा होता है कि डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर जो है वो मकामी हुकूमतें उसको चलानी चाहिए।
اس سلسلے میں کل جو ہے وہ چیف منسٹر پنجاب اور چیف منسٹر خیبر پختونخوا کو پرائم منسٹر صاحب نے بڑی بار بار یہ بات کہی تھی. اب سچی بات تو یہ ہے کہ صوبوں کا بھی دل نہیں کرتا لوکل گورنمنٹ لانے میں. پرابلم یہ ہے کہ اختیار اتنا زیادہ ہے چیف منسٹر کے پاس اور چیف سیکرٹری کے پاس کہ ان سے اختیار لینا اور نیچے دینا ایک بہت بڑا دل گردے کا کام ہے اور مشکل کام ہے. لیکن عمران خان نے چونکہ یہ ایک ان کا پرانا وعدہ تھا، ویژن تھا، انہوں نے اس کے اوپر بہت ایمفیسس دیا ہے اور ایک طویل عرصے کے بعد پاکستان میں ایک حقیقی طور کے اوپر مقامی حکومتوں کا نظام انٹروڈیوس جو ہے وہ پی ٹی آئی کرانے جا رہی ہے. تو فواد چوہدری صاحب، آپ جب یہ سیاسی مشاورت کرتے ہیں وزیر اعظم، آپ یقیناً اس میں شامل رہتے ہیں. یہاں پہ پنجاب میں اور کے پی میں آپ کی اکثریت ہے، آپ نے الیکشن جیتا ہے، وہاں کے لیے تو اب ایک یہ خواب بنا لیا ہے اور یہ سامنے آئے گا، الیکشن ہوں گے، اگر آپ جیتے ہیں یا نہیں جیتے تو وہاں پہ با اختیار بلدیاتی حکومت بنے گی. آپ نے الیکشن کراچی میں بھی جیتا تھا، یہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے. یہاں کے بارے میں کوئی پرائم منسٹر کا کوئی ویژن ہے، کوئی خیال ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے وہ سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی بھی ہے اسد عمر صاحب کے ساتھ 140 سے جو آئین کی شق ہے اس کے حوالے سے کہ وہ اختیارات نچلی سطح تک منتقل ہو. لیکن اس کے علاوہ کبھی آپ نے سنی ہے بات چیت کہ پرائم منسٹر اس شہر کے بارے میں، جس نے ان کو پرائم منسٹر بنایا، ان کو اتنی بڑی تعداد میں اتنی زبردست میجورٹی دی، ان کا کیا ویژن ہے؟ کیونکہ یہاں تو وہ آئے نہیں ہے پچھلے کئی مہینوں سے، اور آپ کی جماعت کی ہم نے کوئی ایکٹیویٹی بھی نہیں دیکھی پچھلے کئی مہینوں سے. کچھ کبھی بات ہوتی ہے کراچی کی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ مقامی پی ٹی آئی کراچی کی کیا کر رہی ہے یا کیا نہیں کر رہی ہے اس کے بارے میں مجھے زیادہ علم نہیں ہے، وہ کراچی میں لوگ بتا سکتے ہیں. لیکن عمران خان کا میں آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں کہ ان کا کراچی کے بارے میں جتنے وہ کنسرنڈ ہیں اور جتنی بات انہوں نے کی ہے اتنی شاید ہی کوئی اور کرتا ہو. کیونکہ پرائم منسٹر ہمیشہ کہتے ہیں کہ کراچی جو ہے وہ دراصل منی پاکستان ہے، اور جو کراچی کا سینٹیمنٹ ہے وہ پاکستان کا سینٹیمنٹ ہے، اور وہ بہت اس کے اوپر توجہ دیتے ہیں. بلکہ آپ دیکھیے، لیکن کامران صاحب مسئلہ کیا ہے؟ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد پروونشل فریم ورک، سوائے آپ کے پروگرام میں یا ایک آدھ کسی اور پروگرام میں، ہمارے میڈیا میں تو 18ویں ترمیم کے اوپر بحث ہوتی ہی نہیں ہے. پارٹیز کے انٹرنل فریم ورک کے اوپر تو چلے بات نہیں ہوتی ہے، لیکن آپ مجھے بتائیے 18ویں ترمیم کے نتیجے میں جو انوملی کریٹ ہو گئی ہے پاکستان کے اندر، کیا میڈیا کا یا سنجیدہ ہمارے حلقے کا یہ فرض نہیں ہے کہ اس کے اوپر ڈیبیٹ کرائے؟ پرابلم یہ ہے نا، آپ دیکھیے کراچی کو تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے 1600 ارب روپیہ صرف 2 سالوں میں سندھ گورنمنٹ کو ٹرانسفر ہوا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کراچی میں پیسہ کیوں نہیں لگ رہا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سندھ حکومت میں مراد علی شاہ صاحب اور ان کے چیف سیکرٹری، فیڈرل گورنمنٹ کیا، اور وہ آپ نے دیکھا ہی ہے، انہوں نے تو اسمبلی میں فرمایا ہے کہ وہ تو پرائم منسٹر کو جواب دہ نہیں ہے. اگر چیف منسٹر کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے کہ وہ وفاق کو جواب دہ ہی نہیں ہے، وہ پیسے وفاق سے لے رہا ہے لیکن کہہ رہا ہے میں جواب دہ ہی نہیں ہوں، تو مجھے بتائیے فیڈریشن کدھر جائے گی؟ تو مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں 18ویں ترمیم کے بعد ایک اتنا بڑا آپ ایک سیاسی جماعت ہے، پاکستان کی سب سے میجورٹی کی سیاسی جماعت ہے. میں نے تو نہیں سنا کہ آپ کے ماتھے پہ بل پڑا ہو، یا آپ کی حکومت کے یا وزیر اعظم کے یا آپ کی کابینہ کے، کہ ایک وزیر اعلیٰ نے کہا کہ میں وزیر اعظم کو جواب دہ ہی نہیں ہوں. میں نے تو کوئی اس کا کوئی رد عمل نہیں دیکھا، یا کسی کو برا نہیں لگا، یا کسی نے اس پہ کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، اور دراصل فرینکلی مجھے خود بھی بڑی حیرت ہے کہ کس طریقے سے وفاقی حکومت نے اس کو برداشت کیا ہے، کیونکہ آرٹیکل 149 بالکل واضح ہے اور آپ وفاقی حکومت کی ڈائریکشنز کے پابند ہیں، اور وفاقی حکومت کی طرف سے اس طرح کی ایک جو ہے وہ سیڈیشیس بات کو قبول کرنا میرے خیال میں فیڈریشن کے ساتھ زیادتی ہے، اور اس کے نتیجے میں فیڈریشن کمزور ہوگی. لیکن یوں لگتا ہے کہ جو پیپلز پارٹی کا مراد علی شاہ صاحب کا اس وقت ایک ایجنڈا ہے، اور وہ چاہتے ہیں، آپ دیکھیے جس طرح سے انہوں نے محمود اچکزئی کو لے کے پھر رہے ہیں، یہ لوگ فیڈریشن کو کچھ کمزور بھی کرنا چاہتے ہیں. لیکن بہرحال پی ٹی آئی جیسی جو بڑی پارٹی ہے اس کو چاہیے کہ اس ایجنڈے کے اوپر کھل کر جو ہے وہ سامنے آئے اور یہ نہ ہونے دے. لیکن بہرحال جو آپ نے لوکل گورنمنٹ کی بات کی ہے، وہ اس کا جو فریم ورک ہے اس کی منظوری وزیر اعظم نے دی ہے، اور اس فریم ورک کے تحت ضلع اور تحصیل کی سطح کے اوپر براہ راست چیئرمین اور میئرز الیکٹ ہوں گے، جو کہ تمام تر ایڈمنسٹریٹو اختیارات کے مالک ہوں گے، اور وہ اپنے علاقوں میں تمام تر پالیسی اور انتظامی امور کے فیصلے خود کرنے کے مجاز ہوں گے. بڑی نوازش. بہت بہت شکریہ جناب فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے
वज़ीर आज़म इमरान खान उनकी हुकूमत चीनी को हर सूरत में सस्ता करना चाहती है। इम्कान नहीं है क्योंकि गन्ने की कीमतें आसमान को छू रही हैं। इल्ज़ामात बेपनाह हैं। शुगर मिल मालिकान के ख़िलाफ़ शुगर माफिया को पहचानी जाती है। इस पर नए इल्ज़ामात लगे हैं। वज़ीर आज़म ने FBR की खिंचाई की है कि वो सख्ती नहीं कर रही है। इस पूरे मौजू में बात करते हैं छोटे से वाक़े के बाद। पाकिस्तान के अवाम का बड़ा मसला महंगाई है, ख़ास तौर पर आटे चीनी की महंगाई जो पिछले 2 सालों में देखने में आई। वज़ीर आज़म इमरान खान बार बार कहते हैं कि सस्ते दाम चीनी की फराहमी वो चाहते हैं, मगर वो बारहा जिक्र करते हैं शुगर कार्टलाइजेशन का और कहते हैं कि वो इसकी बेखरी करेंगे और शुगर सेक्टर के टैक्स कपलों का वो कलाकुमा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट भी 5 माह कबल सितंबर में तमाम कानूनी रुकावटें दूर करके नैब, FIA और FBR और दीगर रेगुलेटर्स को शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म दे चुकी है, लेकिन लगता यह है कि शुगर मिल मालिकान के खिलाफ हकीकी और भरपूर एक्शन नहीं हो रहा। कम अज़ कम वज़ीर आज़म इमरान खान ये समझते हैं, उनकी हुकूमत के कुछ लोग ये समझते हैं। कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने शुगर कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशात पर अमल दरामद के इजलास में FBR की खूब खिंचाई की। वज़ीर आज़म ने शुगर मिल्स की ऑडियो वीडियो सर्वेलेंस सिस्टम नस्ब न होने पर शदीद गुस्से का इजहार किया और 15 रोज़ में शुगर मिल्स में AVS सिस्टम लगाने का हुक्म दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, जब एक आम दुकानदार का टैक्स रिकॉर्ड मौजूद है तो शुगर मिल मालिकान का टैक्स रिकॉर्ड क्यों नहीं? वज़ीर आज़म को बताया गया कि 2015 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने कानून में तरमीम करके FBR को जानबूझकर सेल्स टैक्स का रिकॉर्ड किसी से शेयर ना करने का पाबंद बना दिया था। इस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि वो दौर गया जब अशराफिया की मालूमात अवाम तक नहीं पहुँचती थी। वज़ीर आज़म मुतअद्दिद बार शुगर कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशात के मुताबिक शुगर मिल मालिकान के खिलाफ कार्रवाई के अज़म का इजहार कर चुके हैं। अक्सर वो ये बात करते हैं। इस सारी शुगर रिपोर्ट के अंदर क्या चीज़ सामने आई? 4 सालों में 29 अरब रुपए की सब्सिडी ली है इन्होंने और टोटल टैक्स 80 शुगर मिल्स ने 9 अरब रुपया दिया। फिर इन्होंने शुगर स्टॉक्स रखे हुए होते हैं, उनके ऊपर सट्टा खेलते हैं, फिर एक्सपोर्ट के नाम पर रिबेट लेते हैं, वो चीनी यहीं बिक जाती है, उससे सेल्स टैक्स भी बचा लेते हैं, उससे ब्लैक का पैसा भी वाइट। यानी इतना बड़ा स्कैम इसके अंदर नजर आया है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या नजर आई है कि जो रेगुलेटर्स थे, मसलन SECP थी, मसलन FBR है, मसलन कॉम्पिटिशन कमीशन, ये सारों को कैप्चर किया हुआ था इन्होंने, वो उनके साथ मिले हुए थे। इसके ऊपर इंशाल्लाह ये मेरा वादा है इस कौम के साथ कि आखिरी हद के ऊपर जाएंगे कि हम इनको अब एक्सपोज करेंगे, इनसे फाइन्स करवाएंगे, इनसे पैसे लेंगे, इन्होंने जो किसानों से पैसे लिए उनसे वापस करवाएंगे। पिछले साल मई में जारी होने वाली शुगर कमीशन रिपोर्ट में कहा गया था कि 2015 से 2019 के दौरान शुगर मिल्स को 29 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई, जबकि शुगर मिल्स ने 22 अरब रुपए की टैक्स अदायगी में 12 अरब रुपए के इनकम टैक्स रिफंड भी लिए। रिपोर्ट के मुताबिक शुगर मिल्स ने इस सब्सिडी और बेल आउट के लिए मुकर्ररा गुंजाइश से तकरीबन 40% ज़्यादा क्रशिंग की, डबल अकाउंटिंग और डबल बुकिंग की रिपोर्ट की इत्तला है और आउट ऑफ बुक्स शुगर प्रोडक्शन पर सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स में ऑब्वियसली बहुत चोरी हुई है। चीनी का इजाफी स्टॉक जाहिर करके एक्सपोर्ट की इजाज़त और इस पर सब्सिडी ली गई, जबकि कच्ची पर्ची पर सस्ते दाम गन्ना खरीद कर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा दिखाई गई और मार्केट में घपलों के ज़रिए चीनी की मसनूई कीमत बढ़ाई गई। ये इल्ज़ामात हैं, यकीनन ये यकतरफ़ा इल्ज़ामात हैं जो शुगर कमीशन की जानिब से सामने आए हैं। इनकी हतमी तस्दीक, अदालती तस्दीक बहरहाल होना बाकी है। ये भी हकीकत है कि तमाम शुगर मिल मालिकान इस तमाम गोरख धंधे में मुलविस नहीं है, इसमें भी कोई शक नहीं है। शुगर मिल मालिकान को अपने दरमियान बहरहाल काली भेड़ों की सफाई करनी होगी। हौसला अफजा बात यह है कि शुगर फैक्ट्रीज़ के फोरेंसिक ऑडिट में भी घपलों की कार्रवाई का आगाज़ हो गया है और टैक्स रिकॉर्ड में टेम्परिंग करने वाली शुगर मिल्स को 345 अरब रुपए के टैक्स डिमांड नोटिस जारी किए गए हैं। इसकी भी वेरासिटी कि ये कितने सही नोटिस हैं या नहीं, क्योंकि बहरहाल टैक्स अथॉरिटीज़ की जानिब से जारी किया गया हर डिमांड नोटिस यकीनन उसकी कानूनी और हद दर्जा मेरिट नहीं होती। कल वज़ीर आज़म इमरान खान को इसी मीटिंग में बताया गया कि शुगर कमीशन रिपोर्ट के बाद जुलाई से जनवरी तक हुकूमत को शुगर सेक्टर से सेल्स टैक्स कीमत में 84% इजाफी रिकवरी हुई है। पहले 16 अरब रुपए टैक्स मिलता था जो अब 29 अरब रुपए तक पहुँच गया है। अहम मौजू है इल्ज़ामात बराह रास्त शुगर मिल मालिकान पे लगते हैं। हम एक बार फिर इस प्रोग्राम में हम पहले भी कह चुके और अब भी कहते हैं कि हम ये समझते हैं कि यकीनन ये इल्ज़ामात इनका वज़न है, भरपूर इल्ज़ामात है और इस पर यकीनन ये सही भी इल्ज़ामात है, लेकिन 100% आई एम श्योर कि शुगर मिल मालिकान जो हैं वो इसके ज़िम्मेदार नहीं है। ये बाज़ यकीनन पाकिस्तान की मिल्स हैं जो निस्बतन बल्कि काफ़ी हद तक साफ़ सुथरा कारोबार करते हैं।
اس پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب احمد باوانی، چیئرمین ہے پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کے۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن سندھ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں باوانی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ باوانی صاحب، بڑے سیریس الزامات ہیں اور پرائم منسٹر آف پاکستان کہہ رہے ہیں کہ جی کہ 29 بلین کی آپ سبسڈی لے رہے ہیں، 12 بلین کا تھوڑا ٹیکس دے رہے ہیں، اس میں 21 بلین کے ٹیکس دیتے ہیں، 12 بلین کے آپ نے ریفنڈز لے لیے، ٹوٹل 9 بلین کنٹریبیوشن رہا ہے۔ کوائٹ اے ڈیمنگ چارج یہ جو ہے آپ پہ، جو بنیادی چارج رہا ہے۔ دیکھیے، اس میں آپ سے یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می دی اپرچونیٹی کہ ہم یہاں آ کر اپنا موقف بیان کریں۔ یہ جو الزامات لگے ہیں ایکچولی میں اگر آپ دیکھیں تو یہ سبسڈیز کیوں دی گئی تھی؟ اس ملک کے اندر اگر چینی کی وافر مقدار بنتی ہے جس کو آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، اور اگر انٹرنیشنل پرائسز کے اندر میچنگ نہیں ہوتی ہے جو یہاں کی کاسٹ آف پروڈکشن ہے، تو گورنمنٹ اس چیز کے لیے سبسڈائز کرتی ہے۔ دا ریزن بینگ کہ شوگر انڈسٹری ایک سیمی ریگولیٹڈ ہے۔ گورنمنٹ اس کے اندر را مٹیریل کے پرائسز ڈکلیئر کرتی ہے کہ کیا ہونے چاہیے، لیکن وہ ہمارے اینڈ پروڈکٹ کو انشور نہیں کرتی ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ایک گنے کے پرائس دیتے ہیں اور لوکل مارکیٹ میں گورنمنٹ چاہتی ہے کہ بھئی یہ باوانی صاحب یقیناً یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کی اپنی ایک میرٹ ہوگی، مگر ایک بہت ہی سمپل فیکٹ ہے کہ جس گورنمنٹ نے 29 بلین کی فار واٹ ایور ریزنز گراؤنڈز آپ کو 29 بلین کی سبسڈی دی، اس کو ریٹرن میں آپ نے 9 بلین میں ٹیکسز ادا کیے ہیں، تو یہ تو حکومت کے لیے سراسر نقصان کا سودا ہے۔ یہ اس وقت کی آپ بات کر رہے ہیں جب اس ملک میں ایک چینی کا کرائسس چل رہا تھا، اور اس وقت یہ چینی کے کرائسس سے نکلنے کے لیے گورنمنٹ نے سبسڈائز کیا تاکہ جو یہاں پر پرائسز شوگر کی ان نیچرلی لو ہو گئی تھی۔ 65 روپیز کی جب چینی تھی، ایکسپورٹ نہیں کر کے یہ پرائسز چلے گئے 45 روپیز پہ، جس کی وجہ سے نہ فارمرز کو نیکسٹ فالوئنگ ایئر کے لیے ہم گین کی ادائیگی کر سکتے تھے۔ تو ہم نے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی کہ یہ ایڈیشنل جو پروڈکشن ہے اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں پلیس کیا جائے، جس کے لیے سبسڈی دینی پڑی۔ اس کا افیکٹ یہ ہوا کہ آپ جب اس کی کراپ سائیکل کو آپ چینج کر دیں گے تو اٹ از اے لانگ پروسیس۔ جو ہم 7.2 ملین ٹن چینی پاکستان بنایا تھا، وہ لاسٹ ایئر 4.8 ملین ٹن چینی بنایا ہے۔ اب دوبارہ سے جب گورنمنٹ نے یہ پالیسی اختیار کی اور ہم نے چینی کے بھاؤ کو دوبارہ ایک سٹیبلٹی ملی، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ زمیندار کو جو اس کے کین کے جو پرائسز ہیں وہ ابھی فیلڈ میں ٹرانسلیٹ ہو رہے ہیں۔ لاسٹ ایئر بھی زمیندار کو آپ پوچھیں گے تو ان کو تقریباً 270 روپیز کا ایوریج پرائس ملا اگینسٹ گورنمنٹ پرائس آف 180۔ آج بھی ہم جس پوائنٹ پر بیٹھے ہیں، آپ کا یہاں پر جو سندھ کے اندر میں بتا دوں، لوور سندھ میں the growers are getting 300 rupees per month for cane at least or even more۔ تو یہ سب چیزیں جب ایک سائیکل کے تحت جب دوبارہ آپ کا کین کا بہتر ہوگا تو آپ کو سبسڈائز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کین پرائسز کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ تو ہو گیا ایکسپلینیشن آرگومنٹ ان فیور آف، یا ٹو ایکسپلین کہ اس وقت اتنی ہائی پرائسز شوگر کی کیوں ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو یہ میں نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ ان کو یہ ہائی پرائسز ملیں گے، ٹھیک ہے نا، تو دوبارہ سے آپ کی شوگر پروڈکشن بڑھے گی، آپ کو سبسڈائز نہیں کرنا پڑے گا ایکسپورٹ کرنے کے لیے۔ تو وہ سبسڈی کے سامنے جو آپ ٹیکس کو ایکویٹ کر رہے ہیں، تو وین دیر از نو سبسڈی گیون اینڈ دا شارٹیج ول بی کورڈ ود ان دا کنٹری، تو آپ کے جو ٹیکس فگرز ہوں گے وہ آپ کو ایک پازیٹیو افیکٹ دیں گے۔ تو باوانی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو الزامات ہیں، جو کلیدی الزامات ہیں، وہ یعنی کہ جو آپ کی نیم پلیٹ کیپیسٹی ہوتی ہے اس سے زیادہ کرشنگ ہوتی ہے، ڈبل اکاؤنٹنگ ہوتی ہے، اس کے علاوہ ڈبل بکنگ ہوتی ہے، آؤٹ آف بک شوگر پروڈکشن ہوتی ہے، اس پہ سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس کی پلفریج ہوتی ہے، اور پھر یہ ایکسپورٹ کے حوالے سے بھی جو ہے کہ وہ ایکچول ایکسپورٹ نہیں ہوتی ہے اور اس کے بدلے جو ہے بلکہ اس کے بیسس پہ سبسڈی لے لی جاتی ہے اور وہ پھر یہی پہ بکتی ہے۔ کچی پرچی کا یہ پورا سسٹم ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو الزامات ہیں اس کو من حیث ایسوسی ایشن آپ ریجیکٹ کریں گے، یا آپ کہیں گے یہ بالکل نہیں ہوتا ہماری انڈسٹری میں، یا آپ کہیں گے کہ ایسا ہوتا ہے اور ہم میں سے کچھ لوگ اس کے ضرور ذمہ دار ہیں؟ نہیں، میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ایز این ایسوسیشن وی آر این آنرری باڈی، ٹھیک ہے نا، وی ڈونٹ کنٹرول ہاؤ پیپل آپریٹ، بٹ یس وی ڈو ہیو اے سرٹن ویژن جس کے تحت ہم ایک انڈسٹری کو چلاتے ہیں، اور اس کے اندر اس قسم کی کسی بھی چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وی ٹوٹلی اسٹینڈ اگینسٹ اٹ، وی کنڈیم اگر کوئی انڈسٹری نے کری بھی ہے تو۔
تو یہ تو بیسکلی اگر کسی کے خلاف اگر کوئی چیز ہے اور وہ پروف ہوتی ہے تو اس کو آپ کو گورنمنٹ کو چاہیے اس کا دے شوڈ ٹیک دیٹ کمپنی ٹو ٹاسک. لیکن کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایسوسیشن آپ یا پاکستان شوگر ملز ایسوسیشن ایسے لوگوں کو خود آئیڈینٹیفائی کرے, خود آپ کہیں کہ بھائی ہمارے یہ ساتھی نہیں ہے, یہ جو کام کر رہے ہیں ہمیں اس پر ہم ان کو نہیں مانتے ہیں, کم از کم آپ تو آئسولیٹ کریں ان کو. Any person who does anything against the law, PSMA will not second it. ٹھیک ہے, میرے پاس کوئی پروف نہیں کہ بھائی میں کسی کا نام لگا سکوں, because this is all hearsay. یہ تو عدالت کا کام ہے کہ بھائی وہ چیز جو آپ لوگ پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے گورنمنٹ, اس کو دیکھیں کہ بھائی اس میں حقیقت ہے یا نہیں. بھوان صاحب یہ بتائیے گا کہ کل کو اس کا ایک ریزولوشن بھی ہونا چاہیے. کل کو اگر گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ اس طریقے سے یہ کام کم از کم چلے, اس وقت اسی پہ فوکس ہے, ویسے تو سارے کاموں پہ ہونا چاہیے کہ ہم شوگر ٹریڈ کو, شوگر انڈسٹری کو ہم ریفارم کریں گے, ٹرانسپیرنٹ کریں گے, اس کی ڈیلنگز تمام چیزیں آن دا بک کریں گے, اور ہم یہ ایک نظام اس کے لیے تشکیل دیتے ہیں. آپ اس کو کیسے دیکھیں گے؟ سر, اٹ از آئی تھنک دا بیسٹ اپروچ فرام PSMA. وی ووڈ لائک ٹو ask the government that we want to have a reconciliation with the government, تاکہ یہ جتنے بھی آپ کے ایلیگیشنز یا جو الزامات ہیں وہ نگیٹ ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کام کریں. وی آر اے سیمی ریگولیٹڈ انڈسٹری. ہم گورنمنٹ کے بغیر تو ویسے بھی نہیں چل سکتے, بیکاز گورنمنٹ controls a large part of this. 75% of our cost of production is linked to only cane price. اس کے بعد آپ کا 10-12% آپ کا 17% سیلز ٹیکس ہے, اور اباؤٹ 10% کمپنی کا جو ہوتا ہے وہ کنورژن کے اندر جاتا ہے. تو ہم تو بہت چھوٹے ایلیمنٹ ہے. اتنا بڑا کنٹرول گورنمنٹ کا اس کے اوپر ہے کہ ہم ان کی سپورٹ کے بغیر, ان کے ساتھ چلے بغیر وی کی ناٹ سروائیو. ہم تو یہ کہیں گے کہ بھائی گورنمنٹ اس کا بالکل ایک سسٹم بنا رہے, اور ہم گورنمنٹ کے ساتھ فل کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, تاکہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر اس انڈسٹری کے فیوچر کو ہم ڈائریکشن دے سکیں. آپ سے تفصیل سے پھر ہم اس شوگر کمیشن رپورٹ پر تمام معاملات پہ ویل گیٹ یور ویوز, اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ایسے معاملات ہیں جس کو کہ اس ریفارم کرنے میں مدد مل سکتی ہے. ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. جناب احمد باوانی, چیئرمین سندھ شوگر ملز ایسوسی ایشن, ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.